अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दुआ को हूँ कि रब ताला अपनी रहमत और करम नवाजियों की बारिशें कर दे। एक सिस्टर ने अपना दरूद इब्राहिमी जो है मिरेकल्स उनकी ज़िंदगी में कैसे हुए, वो दरूद इब्राहिमी कैसे पढ़ती हैं, और जब जब उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी तो उन्होंने कैसे इवेल्युएट किया कि वो क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से जो है वो उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। बहुत से लोगों के जो है वो इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि वो बहुत पढ़ रहे हैं दुरूद शरीफ, किसी भी कोई सा भी सीगा आप पढ़ें तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और बहुत से लोग दरूद इब्राहिमी भी पढ़ रहे हैं तो लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। आज इन सिस्टर ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने एवेल्युएट किया अपनी सिचुएशन कि क्या गलतियां वो करती है इसके वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही, और जब उन्होंने उन गलतियों को दूर किया तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जो है वो मुझसे उनकी ज़िंदगी में नहीं दिखाए। ये सिस्टर कहती हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ज़माने में जब मैं दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ती थी और मैंने सोचा कि मुझे दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो तब मेरी बिगनिंग कैसी थी और उसके बाद कहाँ से मेरी ज़िंदगी में वो मोड़ आया कि जहाँ मैंने दरूद इब्राहिमी के बहुत बड़े बड़े मोज़े देखे। ये सिस्टर कहती हैं कि मैं लोगों में से थी कि जब भी दरूद इब्राहिमी का ज़िक्र आता तो मेरा दिल खिल उठता। मुझे एक बहुत ही ख़ास सी उनसियत, एक ख़ास सा ताल्लुक़ जो है वो फ़ील होता था और मैं ख़ुद को बहुत ही करीब फ़ील करती थी दरूद इब्राहिमी के। कहती हैं दरूद इब्राहिमी से इस अटैचमेंट की वजह से मुझे ऐसा लगता था दरूद इब्राहिमी के बारे में मैं बहुत जानना चाहती हूँ। कहती जिस तरह लोग कहते हैं कि ये एक मैजिक है या फिर ये एक ऐसी राहदारी है या एक ऐसा गेटवे है जो कि आपको मुज्जात की तरफ लेके जाता है, यानी आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करें तो आपके लिए मुज्जात के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। कहती हैं कि अब मैंने भी जो है ना वो ये ज़िक्र करना शुरू कर दिया जब मैंने लोगों से सुना। कहती हैं एक तस्बीह ली और इसको रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 100 से आहिस्ता आहिस्ता 500 हो गया, यहाँ तक कि मैंने 1000 दफ़ा तक भी जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब ज़िक्र जो था मैं बहुत ही दिली रग़बत और बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से कर रही थी, क्योंकि जो मैंने सुना हुआ था मैं वही रिज़ल्ट्स उनका वेट कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि कब जिस तरह से मैंने शादी सोची है मेरी वैसे शादी हो जाएगी, वो जॉब जिसके मिलने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और इतनी दुआएँ माँग रही हूँ, सारी ज़िंदगी इंतज़ार की, अब दुरूद शरीफ पढ़ा तो अब तो वो मिल ही जाएगी। या वो जो ख़ास सा सुकून, एक ज़बरदस्त सा साइकोलॉजिकल कम्फ़र्ट जिसका लोग ज़िक्र करते हैं, वो एक ख़ास रूहानी कैफ़ियत वो भी मुझे हासिल हो जाएगी। लेकिन इस सब पढ़ने के बावजूद मुझे ऐसा कुछ भी ना हुआ, और बहुत दुरूद शरीफ पढ़ने और बहुत दुआएँ माँगने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट्स ना मिले। और नौबत यहाँ तक पहुँची कि मुझे डाउट होने लगा कि क्या वाक़ई इसके पढ़ने से ऐसे रिज़ल्ट्स मिलते भी हैं कि जो बंद दरवाज़े खोल देते हैं, या फिर ये लोगों ने खुद ही जो है ना ये चेंजेस जो हैं अपनी तरफ से बड़ी-बड़ी बातें जो हैं वो घड़ ली हैं। कहती हैं कि मैं बस अब बिल्कुल उस पॉइंट पर थी कि मैंने सोच लिया कि अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ना जो है वो छोड़ दूँगी और अब बस ये ज़िक्र रुक जाएगा। लेकिन कहती उस एक लम्हे में जब मैं ये चेंज करने ही वाली थी, उस एक लम्हे ने सब कुछ चेंज कर दिया। कहते मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि मैं ख़ुद से ये पूछूं कि क्या रीज़न है कि लोगों को तो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। और यहाँ से मेरा जो है वो कहाँ दुरूद शरीफ का जो स्पिरिचुअल जर्नी था वो उस सर्च में चेंज हो गया कि मैं अपने लिए वो जवाब ढूंढूं कि मुझे क्यों दरूद इब्राहिमी से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, और जो बड़े बड़े मुज़्ज़ाती खैरें लोगों को मिलती हैं मुझे क्यों नहीं मिल रही। और फाइनली जब मैंने गौर किया तो रीज़न्स मिले जिनकी वजह से कि मुझे दरूद इब्राहिमी के रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे और मेरी दुआएं उस तरह कबूल भी नहीं हो रही थी जिस तरह से मैं चाहती थी। और जब रीज़न्स को एवेलुएट करना शुरू किया तो समझ में आया कि सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी ब्लॉकेज, सबसे बड़ा जो लॉक था मेरे मुआज़ात के ना होने में, वो बज़ाते ख़ुद मैं थी। और एक के बाद दूसरा रीज़न सामने आता चला गया कि ये सारी ब्लॉकेज और ये सारी रोक जो है ये तो मैंने खुद ही लगाई हुई है। इस दुरूद के नूर को, खैर व बरकत को, कामयाबी को ख़ुद तक आने में, अपनी ज़िंदगी के शामिल होने में और दुआओं के कबूल होके मुआज़ाती असर दिखाने में, वो रिज़ल्ट आने का सारा रीज़न जो है वो मैं ख़ुद हूँ।
آج وہ سارے کے سارے اسباب، وہ سارے کے سارے ریزنز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو میں نے غور کیا مجھے پتہ چلے، اور ان کے کریکٹ کرنے کے بعد آج میں اس جگہ پر ہوں کہ جہاں مجھے درود شریف سے بہت رزلٹس ملتے ہیں۔ جب ریزنز ڈسکور کیے تو اس میں سب سے پہلی چیز تھی آپ کی رانگ انٹینشن۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود شریف پڑھنے کا ارادہ کیا تو ایسے ہی تھا کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز سنے، ویڈیوز اس طرح کی دیکھیں جس میں کسی نے کہا کہ میں نے 100 دفعہ پڑھا، میں نے 50 دفعہ پڑھا، میں نے 1000 دفعہ پڑھا، میں نے لاکھ دفعہ پڑھا، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا معجزہ ہو گیا۔ کہتی ہیں یہ سارے کے سارے جملے گویا میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ فکس ہو چکے تھے، اور اب ایسا تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں نے ذکر کرنا شروع کرنا ہے تو میں نے خود پہ لازم کر لینا ایک نمبر، اور پھر میں نے پوری جان مار دینی کہ میں وہ نمبر اچیو کر لوں۔ ہر ویڈیو جو میں نے دیکھی، ہر جگہ سے جو میں نے لوگوں کے ایکسپیرینسز پڑھے، لوگوں نے جو میریکل شیئر کیے تھے، اس میں یہی تھا، نمبر پہ بہت توجہ تھی اور یہی چیز میں نے پک کی۔ لیکن جب میں نے وہ سارے نمبرز کے اکارڈنگلی بھی پڑھ کے دیکھ لیا اور مجھے کوئی ریزلٹس نہ ملے، تو غور کرنے پر یہ سمجھ میں آئی کہ میں نے تو ایکچولی ایسا کر لیا تھا کہ جیسے ایک سرٹن نمبر فکس کر لیا، اور اب میں نے جو ہے یہ سوچ لیا کہ میری اس ڈیل کے لیے جو ہے یہ نمبر تھا، یہ گویا کوڈ مجھے مل گیا تھا، اور یہ کوڈ میں نے ڈائل کیا تو اب تو میری خواہش پوری ہونی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے جیسے اگر فرض کریں کہ اگر 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو جب میں نے وہ پڑھ لیا تو اب جو ایسا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کر لیا، اب اللہ نے تو مجھے وہ عطا کرنا ہے۔ جب مجھے وہ چیز نہیں مل رہی، میرا انتظار جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے کنفیوز بھی کر رہا ہے، مجھے بہت پریشان بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میری ڈی موٹیویشن سٹارٹ ہوئی۔ لیکن غور کرنے پر یہ پتہ چلا کہ ایکچولی کیا ہے کہ جو درود شریف ہے وہ تو بہت محبت سے، بہت کنسنٹریشن سے، بہت فوکس سے پڑھنے کی چیز ہے۔ یہاں مجھے نمبر کی بجائے مجھے اپنی وہ محبت جو کہ اللہ کو دکھانی تھی، وہ توجہ جو کہ میری درود شریف پہ ہونی چاہیے تھی، وہ نیت اور وہ اخلاص جو درود شریف سے جڑ جانا چاہیے تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود شریف بھیج رہی ہوں، ان کے لیے دعا ہے، تو میں اس کے الفاظ پہ غور کرتی، تو وہ سب کچھ تو مسنگ تھا۔ میرا تو سارا فوکس تھا 1000 دفعہ پڑھنے سے یا 500 دفعہ پڑھنے سے جو ہے بس یوں میریکل ہو جائے گا، لیکن جو اس کے بیسک انگریڈینٹ جو ایسنس ہے دعا کے، وہ میں نے مس کر دیے تھے۔ درود شریف پڑھتے وقت جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا تھا، درود شریف پڑھتے وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھرپور توجہ کر لینی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے عطا کریں گے، اور درود شریف پڑھتے وقت وہ تڑپ ہونی چاہیے تھی کہ جو مجھے دعا چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو قبول کریں اور آپ ہی دے سکتے ہیں اور آپ نے ہی دینے، وہ تڑپ بھی نہیں تھی، کیونکہ سارا فوکس تو جو تھا وہ نمبر کے اوپر تھا۔ اور پھر وہ جو دل و دماغ کا ایک کنیکشن بننا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ اس کنیکشن سے جیسے کہ وہ سارے کی ساری جو آسانیاں، سارا کا سارا نور، ساری کی ساری برکتیں جو مجھ تک پہنچنی تھیں، وہ کنیکشن تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا ہی نہیں تھا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جب درود شریف کے ساتھ اللہ سے کنیکشن ہی نہیں بنا اور فوکس ہی سارا 1000 کے اوپر تھا اور اس پہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، پھر وہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کے آپ دعا مانگتے ہیں وہ تڑپ تو تھی ہی نہیں۔ تو اس لیے بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ریزلٹس نہیں دکھائے، کیونکہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک سرکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا جو کہ میریکل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے بس ایسے کر لیا تھا کہ بس درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھتے چلے جانے، اور نہ تو دماغ کنیکٹ ہو، بس ذکر جو ہے نا ان کے الفاظ مسلسل میری زبان سے ادا ہوتے رہنے چاہیے، جیسے کہ ایک رٹو طوطے کی طرح آپ ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ جو ہیں اور آپ کا ذکر بے روح ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا، نہ آپ کے دل سے، نہ اللہ سے، نہ ان الفاظ سے جو کہ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی تبھی مجھے ایک اور ریزن یہ سمجھ میں آیا۔ پہلا ریزن تھا کہ میری انٹینشن، دوسرا ریزن تھا لیک آف فوکس اینڈ کنیکٹیویٹی، کہ نہ دعا میں توجہ تھی، نہ دھیان تھا، اور کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ اور کہتی ہے تیسرا ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ لیک آف کنسنٹریشن، کہ جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا کنسنٹریشن کیسا ہونا چاہیے۔ کہتی ہیں کہ کنسنٹریشن ذکر کے وقت کیسا ہونا چاہیے۔ جب اس پوائنٹ کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو پھر وہی چیز کہ مجھے خود میں بہت کمی محسوس ہوئی۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا جب میں ذکر کرتی تھی تو گویا الفاظ ادا ہو رہے تھے، جیسے کہ آپ کوئی بک پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں،
لیکن آپ کا دھیان نہیں ہوتا، بس آپ نہ تو دماغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ خالی دماغ کے ساتھ بس اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سب کچھ آپ کے سر سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کہتی ہے کہ یہ ایک ریزن جو تھا نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ فیکٹر ہے کہ جو آپ کی دعا کو قبول ہی نہیں ہونے دیتا، وہ کنیکشن نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ ڈھنگ سے دعا کا نہ مانگنا اور دعا میں بہت جلدی مچانا۔ کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ بس میں دعا مانگ رہی ہوں، بس فٹافٹ سے جو ہے نا وہ میرے رزلٹس مجھے مل جائیں۔ کہتی ہیں پہلے ایک دو دن کے اندر تو فوراً سے جب بھی مجھے رزلٹس نہ ملے تو فوراً سے جو ہے نا میں نے شدید مایوسی کا شکار ہونا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے اپنا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں یا کوئی بھی درود شریف کا سیغہ پڑھنا شروع کریں تو آپ کا مائنڈ سیٹ بہت میٹر کرتا ہے۔ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنی بڑی عبادت، کیسے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت آپ کی دعا پہ بہت فوکس ہونا چاہیے۔ کیوں کہتے ہیں دعا مخ العبادہ ہے، یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کی روح، اس کا مغز ہے۔ حالانکہ درود شریف پڑھتے وقت اگر دعا نہ بھی مانگیں، آپ کی نیت بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جو اس دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ آپ نے چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ درود شریف کے ساتھ آپ کے صبر کی تربیت ہوتی ہے، آپ کا مایوس نہ ہونا، اور سامنے رزلٹس نہ بھی دکھیں تو بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کیے رکھنا کہ ہاں اللہ سے مانگا تو جو ہوگا بیسٹ ہوگا۔ یہ ساری کی ساری آپ کی تربیت کے حصے ہیں، آپ نے ان سب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ذہن میں یہ آیا کہ جب مجھے رزلٹس نہیں ملے اور شدید مایوسی کا شکار ہو گئی اور فرسٹریٹ ہو کر میں نے ذکر کو مکمل روک دینے کا سوچ لیا، لیکن غور کرنے پر جانا کہ ایک بہت ہی بڑی بات جو کہ سمجھنے کی تھی وہ میں مس آؤٹ کر رہی ہوں۔ کہتی سمجھ میں آیا کہ دعا مانگنے کے بعد صبر کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کے اوپر اتنے بڑے بڑے اجر دیے، اور صبر ہر چیز کا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد صبر اور یقین کے ساتھ، اور کوشش جو ہم نے کرنی ہے، بعض اوقات ہم سچویشنز میں کوشش نہیں کر سکتے تو اس دعا کی ہی تعداد کو بڑھا دینا ہے اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کی امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا مانگتے چلے جانا ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کرتے چلے جانا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود کو میں نے جانا کہ درود کا ورد جو ہے نا، جب آپ سٹارٹ کریں اور دعا مانگنا شروع کریں تو آپ اس کو ایک چھوٹے پودے کی مانند سمجھ لیں کہ جس کو مسلسل آپ کے صبر و توکل اور یقین کا ساتھ چاہیے۔ اور درود شریف صرف ایسا ہی نہیں کہ یہ الفاظ کی تکرار ہے، بلکہ درود شریف صبر کے ساتھ اپنے معجزے کا انتظار اور اللہ کے پلان اور ٹائمنگ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ کہتی ہیں جب یہ سب میں نے کرنا شروع کیا تو جیسے میری روح ایک ایسی سرشاری کی کیفیت سے روشناس ہوئی کہ جس کو بار بار ایک روحانی یقین سے سیراب کیا جاتا تھا، اور یوں اس صبر نے گویا میرے لیے ایک نئی معرفت کا دروازہ کھولا، اور بلکہ یوں لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی یہ صفت مجھے بتا کے اور میری کمیوں کو میرے سامنے ظاہر کر کے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں درود شریف کو اس طریقے سے پڑھوں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روحانی ترقی کے کئی دروازے کھول دیے، پھر معرفت کے دروازے، اور درود شریف کی کئی برکتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے طریقوں سے سمجھائیں جو کہ اس سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ کہتی ہیں چھٹی چیز مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ درود شریف جب میں نے شروع کیا تو یہ ذکر شروع میں تو میں نے بہت جوش و خروش سے سٹارٹ کیا تھا، بڑا ہی انتھیوزیازم تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے جب رزلٹس نہ ملے تو پھر میں نے فوراً سے ہی جو ہے نا مائنڈ میک اپ کر لیا۔ میں اتنی نیگیٹو ہو گئی کہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے نا میں ہیزیٹنٹ ہوتی تھی، پڑھوں نہیں پڑھوں، ڈبل مائنڈڈ ہو گئی۔ اب کبھی تو میں یہ ذکر 1 یا 2 دن تک کرتی رہتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا ایک بگ گیپ اور ایک ہفتہ جو ہے نا وہ میں یہ ذکر نہیں کر رہی۔ پھر ایسے کہ اس گیپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ذکر بالکل چھوٹ ہی جاتا تھا، اور مسلسل ذکر کرنا جو ہے نا وہ مجھے بہت مشکل لگنا لگا۔ کہتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ میں نے یہ جانا کہ یہ ذکر درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی اور درود جو آپ پڑھتے ہو یہ کوئی کھیل نہیں ہے، لیکن درود ابراہیمی تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے جو ہے درود شریف کو پڑھتے ہی چلے جانا ہے، اور اپنے ایک اسپیشل تعلق جو ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ایک ٹیمپری روٹین ہے جو صرف آپ کے موڈ پہ چل رہی ہے،
آج سوچا تو کر لیا، کل سوچا تو چھوڑ دیا۔ درود شریف ایک کنٹینیوس جرنی ہے، آپ نے اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا ہے، آپ نے معجزات کے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے، اور وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ ہر اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، جس کے بعد کہ آپ ٹرو ریزلٹس دیکھنا شروع کریں گے۔ میں نے پھر اس کے بعد مسلسل ذکر کرنے سے یہ جانا کہ درود شریف کے ساتھ آپ کو جڑ جانا ہے، اور اس پر آپ نے ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ جتنا آپ کی کنٹینیوٹی ہوگی، جتنی کنسسٹنسی ہوگی، وہی ڈفرنس پیدا کرے گی، اور اسی سے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقرب ہوں گے، آپ کے درود شریف میں وہ چیز پیدا ہوگی کہ آپ دعا مانگیں گے اور فوراً ریزلٹس دیکھیں گے۔ کہتی ہیں بس پھر میں نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہر روز میں ذکر کروں گی، اور یہ بے روح ذکر کرنے کی بجائے میں ایک بہت محبت والا فوکس اور کنسسٹنٹ ذکر کروں گی، اور بہت کنیکٹ ہو کے ذکر کروں گی۔ اور فائنلی جتنا میں نے پریکٹس کرنا شروع کی تو چلتے پھرتے بھی درود شریف میں جو ہے وہ دھیان رہنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ درود شریف صرف ایسا ہی نہیں کہ آپ بہت بیٹھ کے اور بہت کنسسٹنٹ ہو کے پڑھیں تو ہی فائدہ ہے۔ درود شریف کے ذکر میں جتنی کثرت ہوگی، جتنی کنٹینیوٹی ہوگی، اتنا ہی زبردست قسم کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے ایک اور خامی جو ہے وہ سمجھ میں آئی، جس کو کریکٹ کرنا شروع کیا، اور ہر وقت چلتے پھرتے بھی درود شریف کا ذکر جاری رہنے لگا۔ کہتی ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر، کہتی ہیں میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جب آپ دعا مانگتے رہیں تو ساتھ ساتھ آپ کسی اور نیک انسان کو دیکھیں تو آپ اس کو بولیں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی۔ کہتی ہیں معاشرے میں جو ہے یہ ایک طرح سے ایک بہت ہی کامن پریکٹس ہے، اور سب کرتے ہیں، اور میں بھی کر رہی تھی۔ کہتی ہے لیکن ایک دفعہ میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ تھی، اور اس نے مجھے یہی کرتے دیکھا۔ میری یہ والی جو دوست تھی، اس کا درود ابراہیمی پڑھنے کا بہت زبردست قسم کا تجربہ تھا، اور ماشاءاللہ سے میریکلز بھی ہوتے تھے۔ اب اس نے جب میری درود روٹین سنی، اور پلس اس نے مجھے دیکھا تھا، میں ہر کسی سے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، جس کسی کا بھی سنتی ہوں کہ اس کی دعا قبول ہوئی تو میں ضرور جا جا کے اس کو بول رہی ہوتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میری اس فرینڈ نے جو بات مجھے بولی، اس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس نے بولا کہ جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کو کامل یقین اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو مسلسل جلدی جلدی کثرت کی نیت سے پڑھتے چلے جائیں کہ بس وہ بے روح الفاظ نکلتے رہیں۔ آپ نے عبادت میں بہت کوالٹی پیدا کرنی ہے، اور یقین کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ جا جا کے اس کے بندوں کو کیسے بتا رہے ہیں؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان دے سکتا ہے آپ کو؟ اور سب سے پہلے تو آپ نے یقین کی نفی اسی طرح سے کر دی کہ آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ جا جا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اگر آپ بہت تڑپ کے دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، تو وہ تڑپ تو آپ کو لگی ہوئی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ کیسے آپ کے لیے اتنی تڑپ سے دعا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ باتیں سننے کے بعد میں نے پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ری ایویلویٹ کیا، اور سوچا کہ نہیں، یہ تو مسٹ ہے کہ جو چیز اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تڑپ بھی اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ امپروومنٹ بھی اللہ ہم میں دینا چاہتا ہے، اور ہمیں اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ریسیو کر سکیں۔ تو جو چاہیے صرف اللہ سے مانگنا، اور کسی اور سے اپنے لیے دعا تک کے لیے نہیں کہنا۔ نیکسٹ ریزن کہتی ہیں کہ یہ سمجھ میں آیا کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے، چونکہ وہ ایک عظیم عبادت ہے، وہ آپ کی روحانی ترقی، آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولنے والی ہے، دین دنیا اور آخرت کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جب آپ وہ درود شریف پڑھنے کی آپ کو توفیق دیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ شیطان کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کام ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ہر چیز پہ ایک نیگیٹو خیال آپ کے دل میں ڈالنا۔ تو اس کے لیے، اس ٹائم کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہوں، پازیٹیو باتیں کرنے والے ہوں، اور یا پھر اس طرح کی بکس پڑھیں، اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں۔ آپ اس طرح کا کنیکشن اپنا بلڈ اپ کریں کہ جہاں سے درود شریف کے بارے میں اچھی باتیں آپ تک پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا کہ آپ کا ایمان اور یقین ریوائیو ہوتا رہے، اور جب آپ کی روحانی نشو و نما ہو رہی ہو، آپ اسپریچولی گرو کر رہے ہوں، تو پھر اس عبادت سے آپ کو ارادے کی بلندی، دعا پہ یقین، توکل کی مضبوطی، اور اللہ تعالیٰ ایسا یقین دے گا کہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ سرنڈر نہیں کریں گے، آپ گیو اپ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو بیسک انگریڈینٹس ہیں کہ جو درود شریف کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے تو بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔
اب ایک لاسٹ پوائنٹ کہ جب بھی ایسا ہے کہ دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو آپ نے اس ٹائم کو بہت قیمتی جاننا ہے، کیونکہ آپ کی دعا اور آپ کے ایکشنز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے آپ کی دعا سے پہلے والا کہ جس میں آپ اپنا یقین اور ایمان، اپنے توکل کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے اجر کو بڑھاتے ہیں، اور پلس یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے دعا کے ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو جو ہے وہ ایویلویٹ کر کے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ جیسے اگر آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں، سکلز کی کمی ہے تو سکلز کو امپروو کریں، نالج کی کمی ہے تو نالج کو امپروو کریں، اگر آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرنا ہے تو پھر کسی اور اینگل سے کرنے لگیں، اگر وہاں جاب نہیں مل رہی تو اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں کمی کوتاہی ہے۔ تو کیا ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جو آپ نے سوچا ایگزیکٹلی ویسا نہ ہو، لیکن جو ہوگا یہ یقین رکھیں وہ انشاءاللہ بیسٹ ہوگا۔ تو اپنے آپ کو پورا یقین کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف کے ذکر میں خشوع و خضوع کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور جتنا آپ کی دعا میں خشوع و خضوع اور جتنا اللہ پہ توکل اور یقین ہوگا اتنا ہی زبردست قسم کا میریکل ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو معجزوں کے اشارے بھی پہلے سے دے دیا کرے گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنے عرصے میں انشاءاللہ میرا معجزہ آ جائے گا۔